मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। जालिम शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने का कोई तरीक़ा या दुआ बता दें। हाय हाय, जालिम को अपनी बीवी की कदर करनी चाहिए जो चाह रही है कि मेरा मियाँ मुझसे मोहब्बत करे। इस जालिम को जो नेमत इंसान को मिलती है उस नेमत की इंसान कदर नहीं करता। ऐसे हमने बड़े घर देखे, बीवी की कदर नहीं की, फिर वो जनाब कहीं और इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। गैरतमंद औरत तो कभी भी नहीं होगी, जब जिसके निकाह में हो कभी भी ये काम नहीं करेगी, लेकिन तलाक मांगना शुरू कर दिया उसने, फिर वो सारी ज़िंदगी मर्द उसको याद करके रोता है। तो इसका कोई वजीफ़ा नहीं है, दुआ पढ़ लिया करें। एक वो सूरह फुरक़ान में है ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये दुआ पढ़नी चाहिए। औरत को भी मर्द को भी पढ़नी चाहिए। इसमें यही है कि अल्लाह हमारे ज़ौज को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। तो ज़ौज का लफ्ज़ अरबी में शौहर पे भी आता है और औरत के लिए भी आता है। तो अल्लाह ताला इसको हिदायत दे भाई। ये मोबाइल ने बड़े मसले ख़राब किए हैं। मोबाइल ने ना, आज एक डॉक्टर साहब हैं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, डॉक्टर इरफान नाम है उनका। तो आज कोई ज़्यादा मेरा ख्याल है फेसबुक पे ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन मैं इसे सर्च कर रहा था तो एक क्लिप सामने आ गया, मुझे बड़ा ख़ानदानी क्लिप लगा। तो मैंने नीचे कमेंट्स भी किए और मैंने कहा यार मैं इनका नाम लेके शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने, डॉक्टर इरफान ही है ना, हेलो, बाज़ दफ़ा गलत आदमी का नाम ले लेता हूँ, डॉक्टर इरफान ही है ना, एक डॉक्टर, अब नादिर अली को इंटरव्यू भी दिया है। इरफान कैसर, अफ़ान, देखो गलत नाम ले रहा था ठीक है ना, तो कोई इरफान होगा अपने नाम के साथ चला देगा। अफ़ान कैसर साहब, सारी बातों से तो किसी के भी इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, और लेकिन ये कि ये एक क्लिप मैंने देखा, बड़ा शानदार क्लिप था और बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्योंकि मेरे पास उसी नौयत का एक केस आ चुका था। उसी नौयत का केस ये था कि खातून अपने शौहर से नाराज़ हैं और फेसबुक की वीडियो दिखा रही हैं कि फ़लाँ तो अपनी बीवी को नारान लेके गया हुआ है, फ़लाँ कागान लेके गया हुआ है, फ़लाँ अपनी बेगम को फूल पेश कर रहा है और मेरे मियाँ ये मोहब्बत मुझसे करते ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी टाइट बात की। वो बात ये की कि ये जो फेसबुक है ना, ये घरों में फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल ये तलाक़ों का ज़रिया बन रहा है। जो भी मियाँ बीवी इस टाइप के होते हैं ना, वो नारान कागान की वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, वो घर में थप्पड़ और हाथापाई की वीडियो शेयर नहीं करते। अब वो जो कागान में ले जाके अपनी बेगम को फूल पेश कर रहा है, घर में थोड़ी ऐसा होगा वो, क्योंकि उसको फेसबुक पे लोगों की व्यूज चाहिए और लोगों के कमेंट्स चाहिए पॉजिटिव। तो जाहिर है वहां जाके तो फूल भी पेश होंगे, गले में हार भी डाले जाएंगे और तमीज से बात भी की जाएगी, और कागान में बेगम के साथ घूम रहे हैं और नारान में यहां जा रहे हैं। असल प्रैक्टिकल लाइफ कहां है भाई? घर में। घर में हो सकता है बेगम को चाय का बोलता हो, बेगम चाय ना बना के पिलाती हो, और बेगम इसको कुछ बोलती हो, अंडे लेकर आओ, ये दोस्तों में जाके बैठा रहता हो, गटर के ढक्कन पे पूरी पूरी रात गुजारता हो, कागान नारान में हार फूल पेश कर रहा है वो। तो वो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा तर्जिया किया कि ये सब चीजें ना खवातीन घर में देख देख के क्या हो रही हैं, डिप्रेशन में जा रही हैं कि फलाना का मियाँ तो ऐसा। ओ भाई, तुम्हारे मियाँ के अंदर जो खूबी है तुम उस खूबी को देखो। ये फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में ना देखो फला अपने मियाँ के साथ क्या कर रहा है और क्या कर रही है, और फला मियाँ अपनी बेगम के साथ। ये ऐसे ही जैसे ड्रामों में या फिल्मों में आशिक और माशूकों की वो डायलॉग देख के ना फिर औरत चाह रही होती है मेरा मियाँ भी मेरे साथ ये डायलॉग बोले कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगा। ये तो कभी भी पंखा ठीक नहीं किया इसने इतने दिनों से, आसमान पे जाना तो दूर की बात, छत पे जाने के लिए तैयार नहीं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक अमली जिंदगी में लोग आते हैं तो फिर एक दूसरे पे जिम्मेदारियां होती हैं, और वो बेसिक जिम्मेदारियां अगर निभा रहा है ना तो ये बहुत बड़ी नेमत है। बेसिक जिम्मेदारियां, गैस बिजली का बिल दे रहा है, कमा के खिला रहा है, और तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है आपको, बच्चों के स्कूल की फीसें उठा रहा है, वो बच्चों को एक सरपरस्त मिला हुआ है बाप की सूरत में। तो फिर औरत को चाहिए इन नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करे। फिर ठीक है, शौहर से नखरे भी किए जा सकते हैं, हमें भी नारान ले जाओ, अल्लाह करे ले जाए वो, हम तो कह रहे हैं कि ले जाओ भाई उसको नारान कागान ले जाओ। लेकिन सिर्फ नारान कागान ही नहीं है या हुंजा ही नहीं है कि वो फेसबुक पे देख देख के मोहब्बतों के डायलॉग और हार फूल। फिल्मी दुनिया अलग होती है भाई, प्रैक्टिकल दुनिया अलग होती है। तो घरों में जाके देखा करो ये कौन से जो है ना फूल वूल का तबादला चल रहा है घर के अंदर। घर में तो ये होगा कि वो तो रिलेशन ख़त्म इससे भी होते हैं। हाँ, तो असल बात मैं कर रहा था कि मियाँ के मोबाइलों पे इतनी लड़कियाँ होती हैं, उसको बेगम अच्छी लगी नहीं रही होती। मोबाइलों पे जो लड़कियाँ होती हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रही होती हैं, वो बेगम वो बात कर ही नहीं सकती उस स्टाइल में ना ठीक है ना, उसको थोड़ी देर में गुस्सा आ जाएगा।
تو یہ سارا حساب کتاب موبائل سے بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. گھر میں جاؤ تو موبائل کو لاک کر کے بند کر دیا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل استعمال ہی نہ کرو, یہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے فائدے کی ہے, اس سے بہت ساری اچھی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں. ایک محدود وقت رکھو, اور اس طرح کی ویڈیوز تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرو, اکیلے نہ دیکھو. یعنی موبائل ہی کو میاں بیوی کے ریلیشن کا ذریعہ بنا لو نا. ابے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہم بیگم سے بات کیا کریں, تو کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی, جب بات کرتی ہے الٹی باتیں کرتی ہے, تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بہت سارے میاں بیوی کو شکایت ہوتی ہے, وہ کیا بات کروں میں. عورت کو کہتی ہے, میں بعض دفعہ مرد کو شکایت ہوتی ہے کہ مجھ سے باتیں نہیں کرتی, عورت کہتی ہے میں کیا بات کروں اس بندے سے بیٹھ کے, کیا بات کروں, کوئی بات ہی نہیں ہوتی, دونوں کا مزاج نہیں مل رہا. تو موبائل میں کوئی جائز پروگرام دیکھنا ہے تو وہ دونوں مل بیٹھ کے کیا کر لو. بیان سن رہے ہو کسی مولانا کا, دونوں مل بیٹھ کے سن لو. کوئی جائز انٹرٹینمنٹ کی کوئی جائز چیز ہو, کیونکہ موبائل میں انٹرٹینمنٹ کی ناجائز چیزیں زیادہ ہیں. کوئی جائز چیز دیکھ رہے ہو, کوئی مشاعرہ سن رہے ہو, کوئی مزاحیہ شاعری سن رہے ہو, یا کوئی ویسے ہی کوئی پرینک وغیرہ دیکھ رہے ہو, تو میاں بیوی ساتھ بیٹھ کے دیکھ لو نا. اس سے کیا ہوگا کہ وہی ٹائم جو ویسٹ ہو رہا تھا آپ کا, وہ ایک ریلیشن کی بحالی کا ذریعہ بن جائے گا کہ چلو یار ٹائم اسپینڈ کیا بیگم کے ساتھ. تو اس طریقے سے کر لیا کرو. اچھا ایک اور اہم بات, یہ جو آج کا بیان ہوا اس سے متعلق ایک اور بات, جب جا کے ٹاپک ہی کمپلیٹ ہو جائے نا. یہ میں بعض جگہ بیان کے لیے جاتا ہوں تو مجھے لفافے میں لوگ ہدیہ دے دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے, یعنی ہوتا نہیں عام طور پہ, لیکن پنجاب میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ جب بیان کرو تو وہ کوئی 5-10 ہزار کبھی 20,000 روپے لفافے میں ڈال کے پکڑا دیے انہوں نے. تو ان لوگوں کو بھی میری طرف سے یہ وضاحتی میں بیان چاہتا ہوں کہ چلا جائے, کیونکہ بعض دفعہ درمیان میں کوئی بیان رکھوا رہا ہوتا ہے میرا. جیسے پنجاب میں, یہ KPK میں اور کراچی میں ایسا رواج نہیں ہے کہ بیان کے بعد کوئی پیسے ویسے دینے کا رواج ہو. پنجاب میں یہ رواج بہت ہے کہ جب بھی کسی مولانا صاحب کا بیان ہوتا ہے تو عام طور پر وہ اس کو ہدیہ دیتے ہیں, جلسوں میں خاص طور پہ. تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں کہ بعض دفعہ کوئی درمیان میں واسطہ ہوتا ہے, جو میرا بیان مدرسے والوں نے ان سے رابطہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا ان سے سلام دعا ہے, رابطہ ہے, آپ مفتی صاحب کا ہمارے ہاں بیان رکھوا دیں. تو وہ مجھ سے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اوکے کر دیتا ہوں. اب اس میں بعض کمپلینز ایسی سامنے آئی ہے کہ جو واسطہ تھا درمیان میں, اس نے مدرسے والوں سے کہا کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے آپ دے دینا. تو یہاں بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیان کا کوئی 1 روپے بھی کمیشن یا پیسہ نہیں ہے. چاہے امریکہ میں جاؤں, جاپان میں جاؤں, انڈونیشیا میں جاؤں, دنیا میں کہیں بھی سفر ہوں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ کسی بیرون ملک سے مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیان کے لیے بلا رہے ہیں, آپ بتا دیں آپ کے پیسے کتنے بنتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے تو اس پہ بھی توہین محسوس ہوتی ہے یار, کوئی کمرشل بنا رہے ہو تم تبلیغ کو بھی, تو کوئی پیسے ویسے ہمارے اس کے بھی نہیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں پھر لیتے کیوں ہو آپ. جب میں گیا بیان کے لیے, کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے, پنجاب میں خاص طور پر, پنجاب والوں کے اس معاملے میں تھوڑے سے دل بھی بڑے ہیں, ان کے لیے تو یہ اچھا ہی ہے کہ خطیب کو بلایا ہے تو ایک اس سے اتنا کام لیا ہے, تو ان کے لیے تو اچھا ہی ہے نا کہ دیں. وہ ہمارے لیے کہ نہ لیں. اب مجمع میں جب کوئی لفافہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا انکار کرنا سامنے والے کی بے عزتی ہے. تو میرے دل کی حالت الحمدللہ یہی ہے کہ میں سامنے والے کی عزت رکھنے کے لیے لیتا ہوں میں, کہ یار اگر انکار کیا نا, وہ سامنے والا اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. اب لوگ اس کو یہ رخ لیں کہ اچھا یہ آئے تو تھے جی دین کی بات کرنے کے لیے, اور ادھر لفافوں کے کیا چل رہے ہیں, تبادلے چل رہے ہیں. تو وہ تبادلے اس نوعیت کے ہوتے ہیں. ہمارا نہ کوئی چارجز ہیں, نہ میں نے کسی کو کہا ہے. اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے مجھ سے آپ کو پیسے تو وہ خود ذمہ دار ہے. میں نے قطعاً, اور مجھے پتہ چل جائے تو میں غصہ بھی ہوتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ نے کیوں بولا اس کو کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے دے دینا. پھر بھی اگر کوئی لفافہ دے رہا ہوتا ہے نا, تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کا انکار کرنا, وہ سامنے والے کی بے عزتی ہے. اب یہاں بھی لوگ آتے ہیں خوشبو لے کے, پورے جمع ہو گئے الحمدللہ ہمارے پاس خوشبوؤں کے, تو وہ خوشبو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یار اس کا انکار کر دو, وہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے. بلکہ میں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی 5 روپے بھی ہدیہ دیتا ہے, بھائی آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے محبت کا اظہار کیا, اور یہ بنتا ہے. اور یہ جو میں حج پہ پچھلے سال گیا, اس کمپنی نے جو ٹریول ایجنسی تھی, میں نے ان کو بولا کہ میں آپ کو پروموٹ نہیں کروں گا, لیکن وہاں جا کے میں نے ان کو پروموٹ کیا. پھر کیوں؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے دل میں لالچ نہیں ہے, تو پھر ایک آدمی نے ہم پہ اتنا خرچہ کر کے ہم کو حج کرا دیا, تو پھر اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. پھر میں نے کیمرے میں ان کا پروموٹ کیا, میں نے کہا ان لوگوں کی یہ خدمت ہے کہ مجھے حج پہ لے کر آئے ہیں. تو یہ وہ ایک الگ نوعیت کی, اس کی مثال ایسے جیسے ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا,
ڈبل سواری پہ پابندی تھی, ہم ڈبل سواری میں جا رہے تھے, پولیس والوں نے روک لیا, یہیں کی بات ہے, قلندری چوک نہیں ہے ادھر, تو اتار دیا. غلطی تھی ہماری, نہیں جانا چاہیے تھا. پولیس والے اب رشوت مانگ رہے تھے, میں نے کہا میں نہیں دوں گا رشوت, جائز نہیں ہے. ان کو تو نہیں کہا کہ جائز نہیں ہے, دل میں سوچا کہ جائز نہیں ہے. اب ٹوپی میں نے پہنی ہوئی, حلیہ پورا مولویوں والا, پیچھے جو بندہ بیٹھا وہ بھی مولانا ٹائپ کا. اب مجھے بار بار شرم یہ آ رہی تھی کہ یہ پولیس والا کہے گا دیکھو یار یہ لالچی لوگ ہیں, ڈبل سواری بھی ہے اور پیسے بھی نہیں دے رہے, اور یہ مولوی لوگ لالچی ہوتے ہیں, ایک ان سے پیسہ نکلوانا بہت مشکل کام ہے. اور مجھے یہ تھا کہ میں نے دے دیا تو یہ تو رشوت ہوگی سیدھا سیدھا, تو میں پھر کیسے کہوں گا کہ یار یہ رشوت دینا ٹھیک نہیں ہے یا یہ غلط ہے. تو مجھے بڑا کنفیوز ہوا, میں نے نہیں دیا, حالانکہ میری جیب میں پیسے پڑے ہوئے تھے. تو پولیس والے کو بھی ترس آیا, اس نے بولا جاؤ آئندہ ڈبل سواری نہیں کرنا. اس نے بولا بچے بیچارے لونڈے, عمر بھی زیادہ نہیں تھی ہماری, تو شکل سے کوئی نیک ٹائپ کے ہی لگ رہے ہیں. پولیس والے نے کہا چلو جاؤ یار آئندہ خیال کرنا. ورنہ پولیس والا زبردستی نکلوانا چاہتا نا پیسے, لازمی نکالتا, روک نہیں سکتے. اب اس نے ہم پر احسان کیا نا, اس معنی میں احسان نہیں کہ چھوڑ دیا, وہ تو لوگ کہیں گے بھی غیر قانونی کام کر رہے تھے تو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اس معنی میں احسان کہ پیسے میری جیب میں بھی تھے, تلاشی لیتے نکل آتے. لیکن اس نے کیا کیا, داڑھی دیکھی, ٹوپی دیکھی, جاؤ یار. میں آگے گیا ہوں, میں نے بائک روکی, پھر میں آیا اور میں نے جو میرے اس وقت اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی وہ میں نے پیسے نکال کے پولیس والوں کو دیے. وہ کہہ رہے ہیں خیریت. میں نے کہا بھائی اس وقت میں دیتا رشوت ہوتی, اب میں اپنی دل کی خوشی سے دے رہا ہوں. جب آپ نے ہماری ٹوپی کا خیال کیا, آپ نے ہم سے پیسے نہیں لیے, چھوڑ دیا ایسے ہی, یا تو جیل بھیج دیتے, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں. تو بڑا خوش ہوا وہ. تو اگر میں کسی کمپنی کو پروموٹ کر رہا ہوں نا بالفرض, تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی نے بڑی خدمت کی ہوتی ہے اور وہ خدمت فری پھوکٹ میں کی ہوتی ہے, کوئی اس نے معاوضہ نہیں لیا ہوتا, تو پھر میری غیرت بھی, مجھے بھی دل چاہتا ہے کہ یار جب اس نے اتنا کیا ہے, اس نے ہمیں فری میں حج کرا دیا اور اتنا مہنگا حج کروایا, وی آئی پی والا حج, تو پھر تو اتنا تو بنتا ہے کہ کیمرے میں نام لے لو کہ یار یہ ٹریول ایجنسی ہے, اس نے بڑی خدمت کی ہے. لیکن پہلے سے پتا ہونا اس کے دل میں لالچ ہے, پھر نہیں میں جاتا. تو وہ ایک الگ نوعیت کی ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا میرا بنیادی مقصد یہ کہ آج کل بہت زیادہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, مجھ پہ بھی لگ رہے ہیں, اور پھر میرا نام لے کے لوگ سب مولویوں کو لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی تعریفوں کرنے کا, ہمیں اپنی برائیاں بھی معلوم ہے, انسان اپنی برائیاں کبھی ایکسپوز نہیں کرتا, چھپاتا ہے, لیکن یہ الزامات مت لگایا کریں. اس لیے یہ ساری بات بتانا مقصد تھی. میری عمر 20 سال ہے, ماں باپ کو شادی کا کہتا ہوں لیکن وہ نظر انداز کرتے ہیں, حالانکہ میں برسر روزگار بھی ہوں. آپ نے گناہ نہ بتایا کرو بھائی, آپ پر لازم ہے شادی کرنا. اگر گناہ کا یہ جو آپ نے تذکرہ کیا نا, تو ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کما رہے ہو, آپ رشتہ تلاش کرو, اماں ابا کو اعتماد بھی لینے کی کوشش کرو, آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو شادی کر کے بتا دو ہو گئی ہے. دیکھو اپنا خاندان خود انسان آباد کر لیتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم شادی کریں گے تو ہمارا خاندان سے ہم کٹ جائیں گے. بھائی شادی کر کے تمہارا ایک خاندان اور وجود میں آ جائے گا, دوسری شادی کرو گے اور کٹ جاؤ گے تو ایک اور نیا خاندان مل جائے گا, تیسری شادی کرو گے اور کٹو گے تو ایک اور ملے گا, چوتھی شادی کرو گے تو اور کٹ کے آپ کا خاندان جو تھا نا وہ آپ کے خاندان کا ایک پارٹ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ابھی جو میرا خاندان ہے, جب میں نے دوسری کی تو بہت سے میرے خاندان میں بھی لوگ خلاف تھے, کچھ نے کہا جانے تو کرنے تو, لیکن بہت سے خلاف بھی تھے. تو مجھے لگ رہا تھا میں خاندان سے کٹ جاؤں گا. اب الحمدللہ میرے خاندان میں جو پاپولیشن ہے نا, میرے جو خاندان میں, وہ میرے والے خاندان کی پاپولیشن سے زیادہ ہے. اب وہ والا جو میرا خاندان تھا نا, ابھی بھی ہے الحمدللہ, وہ میرے خاندان کا ایک پارٹ ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں, وہ میرے خاندان کا کیا ہے, ایک پارٹ ہے. اور تھوڑے دنوں میں الحمدللہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ پھر میرا ہی خاندان ہوگا. مفتی صاحب مشہور ہونے کے بعد آپ اپنوں سے دور اور غیروں کے قریب ہو گئے ہیں, کبھی کبھار اپنے پرانے نمازیوں سے مل لیا کریں, کوئی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط الزام ہے. میں جتنا اپنے پرانوں سے آج بھی قریب ہوں, نیوں سے بالکل بھی نہیں ہوں. میرے پرانے دوست ساروں کو فون کر کے بلاتا ہوں, کبھی نلی نہاری کھانے جا رہا ہوتا ہوں, کبھی جاوید نہاری جا رہا ہوتا ہوں, کبھی تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, اور اسی پرانے اسٹائل میں. اب اگر کوئی پرانا مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے اور میں بالفرض نہیں مل پا رہا, تو یا تو اس کا مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, بیچ میں جو ملوانے والے لوگ ہیں وہی گڑبڑ کر دیتے ہیں یا بتاتے نہیں ہوں گے مجھے. تو ورنہ مجھے پرانا مل جائے تو میں تو پرانے کو چھوڑتا نہیں ہوں بھائی. پرانوں کو تو میں ابھی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ جتنے میرے اسکول کے اور پرانے لوگ ہیں, وہ ابھی یہ دیکھو ہمارے پرانے ہیں نا, یہ زاہد بھائی, ان کو میں نے سب سے زیادہ آج ٹائم دیا ہے.
کیوں؟ ہمارے بچپن کے ہیں دوست, یہ میرے والد صاحب سے بڑی ان کی سلام دعا تھی. کتنے لوگ آج مجھ سے ملنے کے لیے آئے نئے, آپ خود بتاؤ, میں نے ایک منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیا. یہ چونکہ پرانے تھے, عصر کے بعد ان کے لیے چائے بنوائی, بیٹھا مغرب تک, عصر سے مغرب تک ان کے پاس بیٹھا ہوں میں. حالانکہ میری ان سے کوئی مفاد نہیں ہے, صرف اس لیے کہ کیا ہے, پرانے. ہمارے والد صاحب کی بھی سلام دعا تھی ان سے, بچپن ہمارا ساتھ گزرا ہے, تو پرانا آ گیا تو پرانے کو ہم نہیں چھوڑتے بھائی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. باقی کوئی اگر پرانے کو لفٹ نہیں کرا تو کسی غلط فہمی سے ہوگا, وہ جان کر ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ اتنا پرانا ہوتا ہے کہ پہچان میں ہی نہیں آ رہا ہوتا نا. پرانا ہونے کی بھی تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اتنا پرانا بندہ آ جائے, اس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو گئی ہوں, اس کے زمانے کی کرنسی ختم ہو گئی ہو, تو وہ میں اتنا پرانا تھوڑی ہوں کہ ایسے لوگ آدمی کو پہچانوں گا بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض دفعہ اتنا پرانا آ جاتا ہے کہ وہ پھر ہمیں نہیں پہچان میں نہیں آتا. میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے. میں تو اپنے پرانے ٹیچروں کو تلاش کر کے ملتا ہوں بھائی. ہم لوگ شہری لوگ ہیں, ہمارے خاندان سارا پڑھا لکھا ہے, لیکن میرا مزاج دیہاتی ہے, سمجھ رہے ہو. اچھا, مجھے لوگ سمجھتے ہیں کسی پنڈ کا, کسی گاؤں کا. کئی لوگوں نے آ کے مجھ سے پوچھا آپ کا قبیلہ کون سا ہے. ابے میں نے کہا ہم لوگ کے قبیلے نہیں ہوتے بھائی, ہم کراچی کے شہر میں رہے ہیں, ہمارے سارے ریلیٹو وہ بھی شہری ہیں. میرے جب نانا مائگریٹ ہجرت کر کے آئے تو وہ سرگودا شہر میں آرمی میں تھے, تو کزن وزن سارے, کوئی فوج میں آفیسر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر, سارا شہری. اور میرے بھائی بھی سارے شہری مزاج کے ہیں. کسی کو نہ جانور پالنے کا شوق ہے اور نہ کسی کو گارڈننگ کا شوق ہے. یہ میں ہی شاید خاندان میں ایسا ہوا ہوں کہ جس نے گائے پالی بھی ہے, گائے کا بچہ بھی ہے, چوزے بھی ہیں, اور یہ دیہاتی اسٹائل مجھے پسند ہے. میں جب لانگ روٹ پہ جاتا ہوں نا تو بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑے ہوٹل میں کھانا نہ کھاؤں. جو گاؤں دیہاتوں میں جو کچے ہوٹل ہوتے ہیں نا, آپ میرے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں, کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں منجی پہ, جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے انسان کو, وہ جو منجیاں ہوتی ہیں نا, چاروں طرف سے ہوا لگ رہی ہوتی ہے, گائے بھینس ڈالے, میں کوشش کرتا ہوں وہاں بیٹھ. وہاں کی دال اور بھنڈی بڑی مزے کی ہوتی ہے. جو کچے ہوٹل ہوتے ہیں ان کی روٹی بھی مزے کی ہوتی ہے. ہاں, دوست احباب ساتھ میں ان کو پھر ٹینشن ہوتی ہے, تو ان کی ٹینشن سے بچنے کے لیے VIP ہوٹل میں چلے جائیں تو ایک الگ بات ہے. تو میں مزاج کا شہری ہوں ہی نہیں, تو مجھے تو گاؤں دیہاتوں کی زندگی پسند ہے. رہتے ہم شہر میں ہی ہیں, سمجھتے ہو, لیکن پنڈ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اور یہ میرے بچپن سے میرا مزاج ہے, جس سے میرے والد صاحب بہت پریشان تھے مجھ سے, کیونکہ ہمارے والد صاحب تو ٹھیٹھ شہری تھے, نیوی میں تھے. تو میں گھر میں مرغیاں لا کے پالتا تھا. مرغیاں گھروں میں کہاں پلتی ہیں, وہ بیٹ کرتی تھیں. پھر وہ والد صاحب غصہ ہوتے تھے, پھر ایک دن بکری لے آئے ہم, تو پھر وہ بس پھر کبھی گارڈننگ بہت کی ہے میں نے. ہمارے گھر میں چھوٹی سی کیاری تھی, بچپن میں نے اس میں پپیتا اگایا, میں نے اس میں خربوزے اگائے, میں نے اس میں پھول اگائے, کیا کچھ نہیں اس میں. اور اب کے بیجوں میں اور پہلے کے بیجوں میں فرق یہ تھا, ادھر بیج ڈالو ادھر پھل نکلتا تھا, کوئی اسپرے کبھی نہیں کیا, کوئی یوریا نہیں ڈالا. اتنے خربوزوں کی بیلوں سے ہم نے خربوزے کھائے, اتنے پپیتے کھائے ہم نے, پتہ نہیں کیا کیا نہیں اگایا ہوگا میں نے, آم اگایا. اب ہم گارڈننگ کر رہے ہیں, کم بخت کوئی پودا ہی نہیں اگتا کسی بیج سے. 100 بیج ڈالو گے تو ایک اگے گا, اس میں بھی جب تک روزانہ اسپرے نہ کرو. یہ بیجوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے, یہ جو ہمیں باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں نا بیج, یہ بیج ہی پتہ نہیں کس قسم کے بیج پیدا ہو گئے ہیں. تو میں نے اتنی گارڈننگ کی کوشش کی, ہو ہی نہیں رہی. تو پھر مجھے یہ ہماری لونڈے لپاڑے جو ہے نا, یہ بانجے انہوں نے بولا کہ بھائی یہ اب نہیں ہوتا, یہ اسپرے بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے. یہ پودوں کو بھی عادت ڈال دی ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, پودوں کو خراب کر دیا یار ویکسینیشن کر کر کے. میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ان کی بد اخلاقی ہو جاتی ہے. کوئی گناہ تو نہیں, اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے. دیکھو, ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی یقیناً بہت زیادتی ہوتی ہے. وہ بلا وجہ اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں. یہ ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں پڑھے ہیں نا, پلے بڑے ہیں, تو ہم نے بھی دیکھا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کو اتنا ٹارچر بات بات پہ کبھی, یعنی بعض گھروں میں دیکھے, زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے. اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے, پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں, آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں. بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے, کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں. اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے,
تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف ورغلانے کا موقع ملتا ہے. تو باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا, گھر کی بات گھر کے اندر رکھو. رشتے داروں کے ابے یہ ایسا ہے, ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں ہے, تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا. اس کی گھر میں اس کو عزت دو. گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ, ڈانٹو, بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں, لان تان بھی کرنی پڑتی ہے. ایسے ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے نا, اصلاح کے جذبے سے.